सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। हुजूर सय्यद आलम शफी आदम रहमत आलम जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन वो बंदा बहुत गमज़दा और अफसोस करने वाला होगा जिसे दुनिया में इल्म दीन हासिल करने का मौका मिला और उसने इल्म हासिल ना किया। जैसे आप देखिए वहां सहन में बहुत सारे लोग बैठे हैं, नौजवान बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, या तो अपने काम में लग जाए। मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद बात करने के लिए नहीं। तो कहा अगर इल्म हासिल करने का मौका मिला और इल्म हासिल ना करे तो कयामत के दिन सबसे ज्यादा उसे अफसोस और गम, और उससे ज्यादा अफसोस गम उसे होगा जिससे इल्म हासिल किया और अमल ना किया, उससे भी उससे ज्यादा अफसोस होगा। लिहाजा जब भी कभी इल्म हासिल करने का मौका मिले तो हमें छोड़ना ना चाहिए, इल्म हासिल कर लेना चाहिए। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलक तरीक़ल इल्म फ़क़द सहहलल्लाहु लहू तरीक़ल जन्नह। जो इंसान इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। अब जाहिर सी बात है, पहले हमारा ये दर्स 2 दिन होता था, शनिचर और इतवार। तो पहले हम कुछ मसाइल बयान करते थे, फिर आपके मसाइल सुनते थे, लेकिन अब 2 दिन से 1 दिन कटौती हो गई। वो भी बहरहाल इल्म हासिल करने का वहां भी मौका ही मिलता है, तो 1 दिन है, इसलिए मसाइल जो है ना सिर्फ आपके सुने जाएंगे और जवाबात भी आप ही को दिए जाएंगे। अब ऐसे तो बहुत सारे मसाइल, ऑनलाइन का जमाना ही है, तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो उनके जवाबात दे दूं, फिर आपको मैं इंशाअल्लाह सवालात आपके सुनता हूं। एक सवाल ये हुआ कि क्या रोज़े की हालत में ब्लड जांच करवा सकते हैं, इससे रोजा तो नहीं टूटेगा? रोज़े की हालत में ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, इससे रोजा नहीं जाएगा। हाँ, इसमें एहतियात ये रखें कि उतना ही खून निकाले जितनी जरूरत हो। ज्यादा खून निकलवाने की वजह से ऐसा ना हो कि कमजोरी आ जाए, फिर आपके रोजे पर इफेक्ट हो, रोजे पर असर हो। लिहाजा ब्लड टेस्ट कराने से आपका रोजा नहीं जाए। मैं रोजेदार हूं, मुझे ऐसा लगा जैसे उल्टी होना चाहती, हलक में कुछ खाने जैसी चीज आई लेकिन मैंने उसे निगल लिया, अब मेरा रोजा हुआ या नहीं? देखिए, हलक से चीज आई कि एहसास हुआ और हलक में चली गई, निगल गई, तो इससे रोजा आपका नहीं जाए। मेरी एक बुरी आदत है कि मैं अपने नाखून चबाता हूं और कई बार बेख्याली में नाखून निकल भी जाता हूं, इससे रोजा रहता है या नहीं? पहली बात ये बहुत बुरी आदत है नाखून का चबाना, इससे गुर्बत आती है, सफेद दाग होने के चांसेस होते हैं, लिहाजा नाखून चबाना ये बुरी आदत है। अब अगर कोई शख्स नाखून चबाया और जानबूझ के निकल गया तो फिर उसका रोजा चला जाएगा, लेकिन अगर बेख्याली में चला गया तो उस सूरत में उसका रोजा नहीं जाएगा। समझिए बात ना। एक ये मसला है, बड़ा अहम मसला है कि आज बहुत सारे लोग अपने पाजामे को फोल्ड कर लेते हैं, अपने पैंट को उल्टा कर लेते हैं नीचे, और कहते हैं कि अगर टखने के नीचे अगर रहा तो जहन्नम का हिस्सा है। इसकी क्या हकीकत है, इसकी वजाहत फरमाएं। देखिए, सबसे पहले जो है ना, कोई भी चीज हो उसको बड़े गौर से सुनना चाहिए। मजहबी इस्लाम के अंदर कोई ना कोई चीज अगर है तो उसके पीछे कोई रीजन है, उसका बैकग्राउंड है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि टखने के नीचे कपड़ा
لٹکانے کو اتنا بڑا جرم اور گناہ کیوں کہا گیا؟ غور سے سننا۔ اصل میں اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایران کے بادشاہ، شام کے بادشاہ اور بھی دیگر جگہ کے بادشاہ اور عرب کے بڑے لوگ نا اپنے لباس کو اتنا لمبا رکھتے تھے کہ وہ جب چلا کرتے تھے نا تو پیچھے بادشاہ یا بڑا کسی قبیلے کا سردار تو اس کے کپڑے کو لوگ اٹھائے ہوتے تھے۔ آج بھی آپ حرم میں چلے جائیں نا تو وہاں حرم کے اندر جو امام آئے گا نا اس کا جبہ پیچھے سے ایبا اٹھائے ہوئے ایسا۔ تو یہ کیا تھا؟ تکبر کی غرض سے تھا۔ کیا ہے؟ تکبر اور گھمنڈ کی غرض سے۔ تو اس میں خالی پتلون اور پینٹ کی قید نہیں، کوئی بھی کپڑا آپ اتنا لمبا جبہ پہن لو وہ لٹک رہا ہے یا چادر اتنی وہ لٹک رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس زمرے میں آئیں۔ لیکن حدیث پاک میں جو لفظ آیا یعنی تکبر کی وجہ سے، تو پتہ چلا اگر کوئی شخص تکبر کی نیت سے، گھمنڈ کی نیت سے اگر پینٹ کو لٹکاتا ہے، پاجامہ کو لٹکاتا ہے، اوپر جبے کو لٹکاتا ہے، ایبا کو لٹکاتا ہے، تو یہ تکبر کی وجہ سے اس کی وعید آئی۔ اب آپ سمجھیں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کپڑے کا لٹکانا، زمین میں گھسیٹ کے چلنا، یہ تکبر اور گھمنڈ کی نشانی رہتی تھی۔ آج اگر کپڑا لٹکا ہے تو کیا تکبر اور گھمنڈ کی نشانی نظر آتی؟ بتائیے ذرا میرے آتا ہے؟ اگر کپڑا لٹکا لے کون اتنا توجہ دے گا؟ یہ تکبر سے یا گھمنڈ سے کچھ ہے؟ کچھ نہیں۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں آج ایک آئی ایم سنتھنگ والے میں نا پینٹ کو اونچا کر کے تھوڑا ایسا چلنا لگا، یہ ایک اسٹائل بن گئی گرو، یہ تکبر کو الٹا نشانی بن گئی۔ یہ آپ دیکھیں پینٹ میں نے دیکھا نا کھینچی ہوئی، میں نے کہا یہ کیا؟ تو کہا ابھی اسٹائل چلتی ہے نا۔ تو بجائے پینٹ گھسیٹنے کے، ٹکنے کے نیچے کے ہونے کے، آج یہ ہو گیا کہ چڑھانا یہ تکبر کی نشانی ہو گئی۔ لہذا اگر یہاں تکبر ہے تو وہاں چڑھانے کی جگہ اسے لٹکا ہے۔ لیکن آج وہ کوئی حدیث پاک سنا دیتا ہے تو سوچ رہے ہاں یہ ٹکنے کے نیچے حرام ہو گیا، یہ ہو گیا جہنم کا حصہ ہو گیا۔ پھر بہت سارے سیدھے سادے آپ جیسے لوگ نا ہولڈ کر لیتے اور کہ سوچتے کہ یار جہنم کا حصہ ہو گیا۔ تو پہلے وہ ریزن سمجھو ذرا، ریزن کیا ہے؟ ریزن سمجھے نا، تکبر، گھمنڈ۔ اس زمانے میں آج کوئی ایسی چیز نہیں، ورنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا حضور میرا تہبند ٹکنے کے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے ابو بکر تمہارے لیے کوئی فرق نہیں، کیونکہ تمہارا تہبند تکبر اور گھمنڈ سے نہیں جاتا ہے، لہذا کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تو پتا چلا تکبر اور گھمنڈ کی نیت سے اگر کپڑا کوئی لٹے رہا ہو، ٹکنے کے نیچے کر رہا ہو، وہ حرام ہے، اور اس کے علاوہ اس سے نماز مکروہ تیری نہیں۔ تو آج یہ جو بہت سارے 4 دن کے چلے میں جا کے سیکھ کے چلے آتے، ذرا ان سے پوچھو ذرا، آپ سوچو کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ شب برات میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، چند لوگوں کی، ماں باپ کا گستاخ نافرمان، جو شراب پینے والا ہو، زنا کا عادی ہو، ان سب کی بخشش نہیں، ساتھ ہی ساتھ تکبر سے کپڑا لٹکانے والا۔ آپ سوچو تو کیا یہ ماں باپ کی نافرمانی کا ٹکنے کے نیچے کپڑا لٹکانا اتنا بڑا جرم ہے؟ اتنا بڑا بھیا جرم نہیں۔ ہاں تکبر ہو تو ہوگا، اس لیے کیا اللہ فرماتا ہے تکبر کبریائی یہ میری چادر ہے، جو مجھے اس کو چھیڑے گا یا ایسا کرے گا اسے بخشوں گا۔ تو آج لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں، لیے گھومتے رہتے ہیں۔ آج یہی بات ہے نا، بات سمجھے گی نہیں تو آج حالانکہ اس کے مقابلے میں کپڑا الٹا کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے تیرے لیے، تو اگر آپ کھول لیں گے کپڑا الٹا ہو گیا۔ تو اگر آپ کا بھی، اگر آپ کی حیرت مجھے یہ ہوتی ہے کہ نماز کے باہر پر ایسے لگتا ہے گھومتے رہتے ہیں، نماز سے آگے کھول کر دے گا، سمجھے بات نا۔ میں نے تو کہا، میں نے کہا ابھی تک سیدھا کیا الٹا کیوں کر لیا؟ تو کہا اللہ کے گھر میں آیا ہوں نا۔ اچھا، میں نے کہا باہر اللہ نہیں تھا، خالی مسجد میں اللہ ہے، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، اور نماز کے اندر ممانعت نہیں آئی، وہ چاہے نماز کے باہر ہو کوئی آئی ہے۔ تو لہذا اگر کوئی شخص تکبر اور گھمنڈ کی نیت سے ہو تو یہ حکم لگے گا۔ آج ایسا کوئی ہمارے رواج نہیں رہتا، کوئی کپڑا لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کوئی تکبر سمجھتا ہے، کوئی گھمنڈ، کچھ نہیں۔ لہذا اس کی کوئی اب اثر نہیں ہے کہ انسان سے ٹکنے کے نیچے لے کر آئے۔
لہذا بھلے ٹکنے کے نیچے کپڑا جاتا ہے جانے دے، لیکن فولڈ نہ کرے، ورنہ کپڑا الٹا ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ دیکھیے زور سے بولو، اندر گھساڑ لیتے ہیں، میں اوپر بھی نہیں اس کو فولڈ کرنا چاہیے، سمجھے بات نا، اس کو بھی کیونکہ کپڑا الٹا ہوا تو اس کا حکم بدل جاتا ہے، لہذا اس اوپر بھی سے فولڈ نہ کریں۔ دیکھیے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ڈیبٹ کارڈ تو آپ جانتے ہیں اے ٹی ایم، اس میں تو جو آپ کا بینک کے اندر آپ کا پیسہ ہے اسی لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو استعمال نہیں کر سکتے، لہذا اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ رہ گیا کریڈٹ کارڈ، تو اس کے استعمال سے پہلے دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلے تو آپ کو بتا دو کریڈٹ کارڈ کے استعمال سے آپ بچیں تو یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ظاہر اس بات ہے، مان لو 50 دن کی اس کی میعاد ہوتی، مدت ہوتی ہے، اگر 50 دن سے زیادہ نکل گیا اور آپ نے رقم نہ جمع کیا تو کیا ہو جائے گا؟ پینلٹی دینا پڑے گی نا۔ تو ظاہر اس بات گویا کہ آپ اسے سود دے رہے، اسے انٹرسٹ دے رہے، اور شریعت اسلامیہ میں انٹرسٹ دینا اور لینا دونوں جائز نہیں۔ یہ بھلے آپ کی یہ صورت پیش نہ آئے کہ مطلب آپ کو دینا نہ پڑے، اس سے پہلے آپ جمع کر دیتے ہو، لیکن آپ نے انٹرسٹ کے لیے ایک رشوت، سود کے پیسے کے لیے آپ نے سائن تو کیا، آپ اس پر باسی تو رہے، لہذا اس بنیاد پر کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہ کرے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہاں اب کریڈٹ کارڈ کا استعمال دو شرطیں اگر ہوں آپ کے ساتھ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مان لو کہ بہت سارے سامان ایسے اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں، کچھ فیسلٹی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کیش پیسہ نہیں ہے، اس وجہ سے آپ اسے کریڈٹ کارڈ استعمال کریں، لیکن دوسری شرط ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ میں سود کی رقم دینے سے پہلے انٹرسٹ لگنے سے پہلے میں اس کی رقم کو مکمل ادا کر لوں گا، تو پھر آپ کے لیے اجازت ہے۔ یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ اسی صورت میں استعمال کریں کہ آپ کو مجبوری ہے یا وہ چیز کریڈٹ کارڈ کے بغیر نہیں ملتی ہے، یا اسی جگہ ہے وہ کریڈٹ کارڈ سے ہی ملتی ہے۔ اگر ایسی صورت پیش آ گئے، اور دوسرا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ میں 50 یا 55 دن سے پہلے اس کو بھر دوں گا، تو آپ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہ کریں۔ بلا ضرورت رکھے رہنا یا کسی سودی چیز پر سائن کرنا یا پھر وہ کرنا تو یہ درست نہیں ہے، لہذا کریڈٹ کارڈ مجبوری کی حالت میں یا اس کا بھرنے کا یقین ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ کریڈٹ کارڈ کے استعمال سے بچیں۔ سمجھ میں آیا؟ پوسٹر پیچھے لگا ہے کسی جانور کا یا پکشی کا لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے جو نماز پڑھے ان کی بھی نہیں ہوگی یا ان کی ہو جائے گی؟ دیکھیے جس کے کپڑے میں جاندار کی تصویر ہے اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں یعنی آنکھ کان ناک نظر آنا چاہیے، ایسا نہیں کہ آج بہت سارے کارٹون بنے ہوئے، اس کارٹونوں کا اعتبار نہیں، سمجھے بات نا۔ ہاں تصویر کسی جاندار کی ہونا چاہیے۔ اب اگر ہے کان آنکھ ناک کی ساری چیزیں نظر آ رہی تو جو پہنا ہے اس کی بھی نماز نہیں ہوگی، اور جہاں وہ کھڑا ہے جس کو نظر آ رہی ہے تصویر ان سب کی بھی نماز نہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جاندار کی تصویر آپ جہاں کھڑے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اگر کہیں بھی جاندار کی تصویر آپ کو نظر آ رہی تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ بعد میں تو پتہ چلا نا، تب بھی بعد میں تو آپ کو پتہ چلا کہ جاندار کی تصویر ہے تو بہرحال آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ واقعی جاندار کے کارٹون نہ ہو یا ایسی چیز کٹے پٹے نہ ہو تو صورت یہ جو 21 دن عمرہ کا چل رہا ہے 21 لوگوں کو بھیج رہے ہیں، ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ اس کی جگہ پہ ابھی کتنے ڈیمولیشن کا کام ہوا ہے، کسی کا مکان بدوا دیا پھر کسی لڑکی کو جو پریشان حال ہے اس کی وجہ سے لڑکی کو مدد کام صحیح۔ دیکھیے اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے اس پر انگلی اٹھانا بھی بڑا آسان ہے، لیکن جب اپنی عملی زندگی میں جائے نا کہ دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جس نے سوال کیا اسے پوچھو کتنے لاکھ کے مکان میں رہتا ہے، اپنے مکان کو اس کو کم ریٹ میں لے کر اس غریب کی جا کے مدد کر دے۔ یہ خالی کسی پہ کمنٹ کرنا آسان ہے، خود پہ آئے نا۔ آپ دیکھیے اسی طرح
یہ عمرے کا کام کر رہے ہیں، وجود کا روزہ دکھانا ایک اچھا کام، سمجھے بات نا. اور اگر کسی غریب کی مدد کی جائے وہ بھی اچھا کام ہے. لیکن کسی پہ کمنٹ کرنا آج کے دور میں بڑا آسان ہے، یہ دیکھو ایسا ہے. تو اگر آپ ظاہر سی بات ہے، یہی ہمارے منصور بھائی رہتے ہیں 2 کروڑ 3 کروڑ کے بنگلے میں رہتے ہیں، تو اگر ان سے کہا دے انگلی کر کے بھائی چلو 50 لاکھ کے مکان میرا باقی 1.5 کروڑ دے دو ذرا اللہ کی راہ میں، دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے. خالی باتیں کرنا سب کو آسان ہے، یہ انگلی کرنا یہ کرنا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. ظاہر سی بات کسی کو مشورہ نہ دو، چونکہ آج کل لوگ نا مفت میں مشورہ دینے بہت آتے ہیں، مفت میں مشورہ آپ کو دیں گے، ایسا کر لو ایسا کر لو. سمجھیے ورنہ آپ ایک بیماری بتاؤ آپ کو 50 دوا بتائیں گے 50 لوگ، سمجھیے بتا ایک بیماری لیکن دوائیاں بہت بتانی ہیں. تو یہاں بہرحال اگر وہ کام کرتے ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں. لہذا اگر آپ کو فکر ہے تو آپ خود اکیلے تنظیم چلا کر کہ آگے کچھ کر کے بڑھ کر کے چل کرے نا کچھ کرے نا. آج یہ سوچتے کہ یار میں اکیلے کیوں، جب آپ اکیلے ہی کسی راستے میں ہوگے لیکن آپ کی نیت اچھی ہو، خلوص ہونا، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے پیدا کرے گا، آپ کے ساتھ لوگ جڑتے چلے جائیں گے. آپ کو کرنا کچھ نہیں، خالی عملی کرنا آتا ہے. ظاہر سی بات اگر وہ کام کرتے وہ بھی اچھا کام ہے. اگر آپ کی نیت ہے آپ کی بھی نیت اچھی ہے، اللہ آپ کو اس نیت کا بدلہ بھی دے گا. لیکن آپ بھی کچھ کرو نا، خالی انگلی اور خالی کسی کو اس طرح ٹارچر کرنا یہ کرنا باتیں کمنٹ کرنا یہ اچھی چیز نہیں. لہذا یہ بھی اچھا کام ہے، وہ کرتے وہ بھی اچھا کام ہے. سمجھیے بات نا. حضور کا روزہ دکھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں. حضور نے کہا فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی میری شفاعت اس پر لازم ہوگی، میدان محشر میں اس کی شفاعت کروا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. یہ کوئی کم ہے؟ اس لیے کہ ہم ہر چیز میں آخرت کا فائدہ سوچیں. تو وہ اگر سوچ رکھتے ہیں ان کی بھی سوچ اچھی ہے، یہ بہترین یہ بھی اچھا کام کر رہے. لہذا میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ہیلا شرعی، دیکھیے زکوٰۃ کے جو مستحق ہے قرآن پاک میں 8 حضرات ہے، ان کا قرآن میں ذکر ہے. سمجھے بات نا. 8 حضرات ایسے ہیں جنہیں قرآن پاک میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ سارے 8 لوگوں کا ذکر. سمجھے بات نا. ان میں سے مدرسہ نہیں آتا، لیکن اس میں جو ہے علماء کرام نے جب دیکھا کہ لوگ دینی مدارس کی طرف رغبت نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ایک آیت کریمہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس سے ریسرچ کیا اور فائنل کیا کہ اب مدارس کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ڈائریکٹ کسی کو مالک اس میں نہیں بنایا جاتا، اس میں پہلے کسی غریب بچے کو طالب علم کو مالک بناتے ہیں، پھر اس کے بعد مدرسے کی چیزوں میں یوز کی جاتی ہے. یہ اور بات آج ہمارے یہاں مدارس میں ہو یا بہت ساری جگہوں پر اس کا صحیح استعمال نہیں ہو پا رہا ہے. لہذا صحیح ہے کہ ضرورت کے تحت ہیلا شرعی کیا جا سکتا ہے، لیکن آج بلا ضرورت نہ جانے کہاں ہیلا شرعی کر کے کروڑوں کے مکان میں بیٹھے ہیں اور کھیل کرتے ہیں. پھر زکوٰۃ نکالنے کے لیے بہت سارے لوگ آگے پیچھے کرتے رہتے، یار زکوٰۃ یار ہے کہ نہیں، میرا اتنا قرضہ ہے تو یہ ہے تو دنیا بھر. یاد رکھو یہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دینا، لہذا زکوٰۃ سے بھاگو نہیں، زکوٰۃ ادا کرو. اللہ کا وعدہ ہے اگر تم ایک دو گے اللہ ایک کے بدلے تمہیں 10 گنا عطا فرمائے گا. سمجھے نا. لہذا زکوٰۃ سے بھاگو نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی سوچو. یہ ایک فیشن بن چکا ہے. زکوٰۃ ایک گندا مال ہے، سمجھے بات نا. لہذا گندا مال اگر کھاؤ گے بچوں کو کھلاؤ گے تو آپ کے دل بھی گندے ہو جائیں گے، اس پر اثرات کیا پیدا ہوں گے. لہذا زکوٰۃ بہت مجبوری ہے کہ آپ کا کام چل ہی نہیں سکتا، سمجھے بات نا. تو ہو سکتا ہے آج یہ ہوگا کہ زکوٰۃ بھی اتنے سارے معاملات ایسے آتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر کر کے گھاٹا کھایا، یہ لفڑے کیا یا قرضے میں آ گیا ڈوب گیا، اس سے عزیز و اقارب پریشان اٹھا کے تھے. بھیا جو کروڑ روپے کے بنگلے میں رہ رہا ہے وہ کیا ہے، سمجھے نا. لہذا زکوٰۃ سے بھاگو نہیں، زکوٰۃ لازم ہے تو اسے ادا کرو. زکوٰۃ صحیح آدمی کو لے جا کے ادا کرو. ہر ایرا گہرا نقصو کہہ رہا تو زکوٰۃ نہ دے دو بس دے جا رہا ہے، نہیں، زکوٰۃ صحیح آدمی کو پہنچا دو، اس کا مستحق ہے. سب سے اچھا یہ کہ اگر آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، قریبی رشتہ دار ہے اسے دے. ہاں اپنے ماں باپ یا اپنے نانا نانی ان سب کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن آپ بہن بھائی ان سب کو دی جا سکتے.
75 लाख का एक व्यक्ति का मकान लिया, उसको 50 लाख का कर्जा दिया, 25 लाख उसको उसके खुद के हैं, और उस पर ज़कात कैसे होगी? उस पर ज़कात होगी कि नहीं होगी? नहीं, कहाँ से? 75 लाख का मकान लिया, 25 उसने कैश दिया, 50 लाख का उसका कर्जा है, तो ज़कात उस पर नहीं। समझिए बात ना। अब जाहिर सी बात, इतना बड़ा बड़ा कर्जा लेके बैठे हो, मकरूज हो, ज़कात ले लो, तो फिर भैया शरीयत इजाजत देते, अगर कोई बंदा मकरूज है, कर्जदार है, परेशान है, दे दो। तो अगर आपको गंदा माल लेना ले लो, बहरहाल उस पर तो ज़कात नहीं, अगर दूसरा और कोई माल नहीं है तो, वरना अगर है तो उसका हुक्म अलग। देखिए, उसको गैर मुस्लिम अगर रोजा रखता है तो दुनिया के एतबार से उसका फायदा तो हो सकता है, हो सकता है उसकी बरकत से अल्लाह उसे ईमान दे दे, रमजान के एहतराम की बरकत से, रोजा रखने की बरकत से उसकी जिस्म की कुछ बीमारियां दूर हो जाएं, लेकिन आखिरत का कोई उसको सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए इससे पहली सीढ़ी ये है कि बंदा जो है ना, पहले ईमान कबूल करे, ईमान ले आए, ईमान के बाद कोई अमल करेगा तो वो खुदा की बारगाह में मकबूल है। वरना अगर बगैर ईमान के बंदा नमाज पढ़े, रोजा रखे, सारी इबादत करे, सब बेकार। समझे बात ना। हाँ, उसको जाहिरन फायदा मिलेगा, रमजान के एहतराम से हो सकता है उसे अल्लाह ईमान की दौलत भी दे दे, बाकी आखिरत का कोई सवाब नहीं। देखिए, अगर कहीं पैसा मिला तो उसे शरीयत की जबान में लुक्ता, क्या बोलते हैं, लुक्ता बोलते हैं ना, लुक्ता, समझे ना, मिले हुए पैसे को। अब इस लुक्ते का हुक्म ये है कि उसे साल भर तक या 6 महीने तक ऐलान करता रहे, या हाल में 2 साल भी आया है। कितना आया? अभी नए नए फारिग में बूढ़ा हो गया, वो 17 साल पहले पढ़ा था, 20 साल पहले ऐलान किया जाए तो दोनों के दरमियान हाँ, मतलब उसका ऐलान करते रहे, भाई मेरे को पैसा मिला, मेरे को पैसा मिला है। समझी बात ना। इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है, बेहतर ये कि उस पैसे को मालिक बनकर किसी फकीर को दे दे और दिल में ये नियत रखे कि उसका मालिक मिल जाए तो उसको ये रकम लौटा दूंगा, इस तौर पर दुरुस्त है। बाकी मिली हुई रकम को हाथ भी लगाने की आपको जरूरत नहीं। हाँ, जाय होने वाली तो आप ऐसा कर ले, वरना आप उसको रकम को हाथ न ले। अब खुद ही फकीर है तो फिर कैसे इस्तेमाल करेगा भाई? फिर हाँ, उसके भी दिल में चूंकि जाहिर सी बात फकीर है, लेकिन वो मालिक नहीं है ना, मालिक नहीं है। या किसी को बता दे कि भाई, किसी सेठ साहब मंसूर भाई जैसे आदमी को पकड़ ले कि भाई 500 रुपए मुझे मिले, आप मालिक बन के मुझे दे दो अल्लाह के नाम पर। अब वो मालिक बन के इसको दे दे तो गरीब इस्तेमाल कर सकता है, बाकी डायरेक्ट गरीब इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर इस्तेमाल करे उसके दिल में ये मेरा कर्जा है, मैं कर्जा किसी का मकरूज हूँ, ये दिमाग के अंदर होना चाहिए। देखिए, बहरहाल जैसी ग़िज़ा होगी वैसे ही बरकत मिलेगी, तो उसका पैसा भी जो सराफा नजीस है। लिहाजा अगर आपके हालात उनके मामलात ऐसे हैं तो माले गनीमत समझ के रख लो। एक बात अलग सी है कि नए लोगों से बुरा लग जाएगा या मामला बिगड़ सकते हैं, आज हालात ऐसे मुल्क के हैं, तो एक बात अलग सी है। लेकिन बहरहाल गैरों के खाने से, उन सब की चीजों से आपको बचना ही चाहिए, बिल्कुल हलाल और पाकीज़ा। आज होता ये कि थोड़े जायके के लिए हम कहीं भी मुंह मार देते हैं। आप सोचो जरा, अल्लाह ने हमारे पेट के अंदर लुकमा जाने कितना इंतजाम, कड़क चीज है हाथ बता देगा, कुछ खाने में है आंख बता देगी, है अगर कड़क है दांत से काटो वो बता देगी, ठंडा गर्म है हाथ बता देगा, समझे ना, तीखा नमकीन है वो जबान बता देगी, सारी चीज अल्लाह ने बता दिया है। सिर्फ एक चीज हलाल है या हराम हमें देखना, उसी को नहीं देख पाते। लिहाजा इस चीज का एहतमाम करे कि हलाल और पाकीज़ा ही पेट के अंदर जाए। अगर हराम का एक लुकमा गया तो मेरे आका ने तो वो जहन्नम का हिस्सा है। पूरी कोशिश करता है और फिर वापस आना पड़ा तो अल्लाह ताला क्या है, वलियों की मजार पर देखो, वलियों के मजार पे चिल्ला जाके कर सकते हो, मस्जिद में जाके एहतिकाफ करो। हाँ, आमतौर से जो है ना, रमजान के आखिरी हिस्से में एहतिकाफ होता है, सुन्नत एहतिकाफ होता है, उसके साथ रोजा जरूरी होता है। अब अगर किसी मजबूरी की वजह से भी तोड़ दे तो रमजान के बाद उसकी जाके कज़ा करो। रह गया पूरे महीना का है, उसकी एहतिकाफ की बरकतें अलग है, समझे ना।
آپ جتنے دن چاہیں خدا کا گھر ہے، دنیا میں جنت ہے، یہاں جتنا رہیں گے اتنا ثواب، برکتیں، فضیلتیں سب کچھ ملے گی۔ ارے بھائی جہاں فیسلٹی وہیں آپ جائیے نا، آپ اپنے اعتبار سے کہیں مسجد میں تھوڑے گھس جائیں گے، وہاں انتظامیہ کو مسجد کی حالات معاملات دیکھنا ہے۔ اب آ جا کے ایک مہینہ آپ کو اعتکاف میں بیٹھانا ہے تو پتہ چلا مسجد کھول کے رکھنا پڑے، یہ کرے، کون دیکھے گا، یہ کرے گا۔ تو مسجد والوں کی اپنی فیسلٹی، اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، تو وہ قبول کرتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کیا ہے کیا آپ کی نیت پر ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا اجر دے گا، اس کے خزانے میں کمی نہیں، سمجھے نا۔ آپ جیسی نیت لے کے جاؤ ویسا آپ کو اجر اور ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا۔ دیکھیے کون اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کون ایسا بندہ جو ایک رکعت نماز صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی یاد میں پڑھ کے پڑھتا ہے؟ بتاؤ ذرا، اتنے سارے لوگ بیٹھے، سمجھے نا، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو جس میں نہ دنیا کا خیال آئے، نہ اماں ابا کا خیال آئے، نہ بیوی بچوں کا خیال آئے، نہ مال و دولت کا خیال آئے، صرف اللہ ہی اللہ۔ بتاؤ ذرا، اتنے سارے لوگ بیٹھے، سپورٹ نہیں کر رہا، ایک بات کہہ رہا ہوں، بتاؤ ذرا۔ تو آج ہماری نمازیں ایسی ہے، سمجھے نا، ہم خود پڑھاتے پڑھاتے کہیں اور گھوم آتے، بھلے زبان چلتی رہے۔ جو بات اس دیکھو، میں کوئی ایسے زبردستی میں تقویٰ بگاڑنے کی میری عادت نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا پورا پورا صفحہ پڑھ رہے کو، ارے یہاں پڑھ رہے گا، مصافہ لگا کہیں یا پیچھے صاحب ارے یہاں پڑھ رہے، سمجھے نا۔ تو یہ وسوسات کا آنا، خیالات کا بٹنا، یہ بھی ایمانی ایک حصہ ہے، سمجھے بات نا، کیونکہ شیطان کا کام ہی ہے کہ آپ کو نماز سے ہٹا کے یہاں لے کے جانا۔ لہذا اگر ایسی توجہ ہو جائے کہ بس حضور نے جس طرح فرمایا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت نہ ہو کہ کم سے کم یہ ڈر پیدا کرے خدا ہمیں دیکھ رہا، تو پھر وہ کیفیت پیدا ہوگی۔ ورنہ تو ہمارے خیالات میں ہم چار سب دکانوں کا حساب بھی ہوتا ہے، سبزی بھی آ جاتی ہے، آپ افطار میں یہ لانا، سمجھے نا۔ عصر کی نماز پڑھنے کتنے آتے ہیں، دیکھو ذرا، اس میں توجہ جاتی رہتی ہے، ابھی آ جانا ہے، وہاں اس کے بھیڑ ہوگی، اس کے یہاں ایسا، ہاں وہاں سے لے لوں گا وہ سموسہ، اچھا آپ بیٹی نے آج جو ٹکا منگایا تھا آج وہ لائے، ساری چیزیں نماز، السلام علیکم السلام باغی دکان۔ تو یہ آج ہماری نمازوں کا خیال ہے، حال بن چکا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو بہرحال آپ نماز میں قرآن سننے کے غرض سے کوشش کریں کہ قرآن سننے میں ہی توجہ جائے، ورنہ تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، وہ اپنے فضل سے چاہے تو بغیر سنے بھی عطا کرتے، سمجھے نا، لیکن اپنی توجہ کو اس طرف مبذول رکھیں۔ دیکھیے سفر میں آج کے اعتبار سے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب آپ کہو گے یہ کیوں؟ چونکہ پہلے جو رہتا تھا، لوگ سفر کرتے تھے نا، وہ بڑے دشوار ترین سفر، اونٹ کا، گھوڑے کا، خچر کا، ساری چیزوں کا سفر کرتے تھے، کتنے دشوار نہیں ہوتے، اور کبھی پانی نہ ملنا، کبھی ساری چیزیں۔ آج ایسی دشواری تو نہیں کہ آپ اتنے دور ماسک سے اسی میں سفر کر رہے ہو، جہاں رکو وہیں آپ کو بسلری 10 بسلری مل جائیں گے، پورا باکس اٹھا کے رکھ لو۔ پہلے پانی کنواں کھودو تک پانی نکلے گا، آج تو جہاں دکان پر جا بسلری آپ کو مل جائے گا، پانی کی بوتل ہی میں کوئی کمی ہے۔ لہذا آج جو ہے نا، رمضان کے روزے، رمضان کے چھوڑنا نہیں چاہیے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، اس طرح کی جو رمضان کی برکتیں ہیں دوسرے مہینے میں برکتیں نہیں ملے۔ لیکن ہاں شریعت کا مسئلہ تو بہرحال یہی ہے کہ اگر آپ سفر میں یا بیمار ہیں تو روزے کی اجازت ہے، روزے کی رخصت ہے، تو نہیں بات نا۔ لیکن کوشش کریں کہ سفر میں بھی روزہ نہ چھوڑیں، ورنہ وہ بعد میں رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کی وہ برکتیں بھی نہیں ملتی ہیں۔ کوشش کرے کہ بھلے سفر میں ہو، بھلے تھوڑا بہت بیماری ہو، کوشش کرے روزہ رکھے، اچھی نیت رہے گی انشاءاللہ، وہ یقین کہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق آپ کو روزے کی برکت سے صحت ضرور مل جائے گی۔ کیکڑا اچھا وہ کیا ہے، مچھی کا ہے کیا؟ دیکھیے بہرحال اس کے بارے میں جو ہوتا کرچلا، بہرحال وہ جو ہے اس میں فقہاء نے یہ کہا کہ اگر مچھلی کے جنس سے ہے
تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں، اور مچھلی کے جن سے نہیں تو اس کو مکروہ قرار دیا۔ لہذا اگر کوشش کریں کہ اگر اس سے بچے تو بچ جائیں، یہی بہتر ہے، چونکہ جب اختلاف ہو تو اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آپ کا نزلہ خالی ایک کیکڑا سے اچھا نہیں ہوگا، آپ یقیناً آج بہت سارے سسٹم ہے، بھاپ لے لے، ناس لے لے، پھلا لے لے، دوائیاں ہیں اور بھی چیزیں ہیں، یا بھی پانی میں گرم ڈال کر وہ کر لے، تو اگر بچے یہ سب چیزوں سے تو اچھا ہے۔ باقی اگر آپ کی طبیعت ہی ہے تو بہرحال اللہ پسندیدہ شریعت نے رکھا ہے، اسی میں آپ کو شفا ڈھونڈ رہے ہیں، اسی میں شفا ڈھونڈ لے بھائی، لیکن بہرحال آپ کے لیے بچنا یہی بہتر، جہاں اختلاف ہو اس سے بچنا یہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے، اتنا مارو کہ روزہ رکھنا شروع کر، سمجھ بات نا۔ اب ظاہر سی بات ہے، حکم نماز جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کا، روزہ چھوڑنا، یہ حکم ہے، اسے قید کر اتنا مارو نہ اس کو کہ روزہ رکھنے پر مجبور ہو جائے۔ چونکہ یہاں ہم اسلامی حکومت میں نہیں ہیں، ہم ماریں گے تو ہم کوئی کیس کر دیں، ہم بھی الٹا ہو جائیں گے۔ لہذا جس حد تک اس کا بائیکاٹ کر کے یا جس بھی انداز سے مجبور کر کے روزہ رکھنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اسے روزہ کسی بھی طرح رکھوائیں۔ تو یہ بات نا، چونکہ روزہ ایک ایمان والے کی شان ہے، اللہ کا حکم ہے، تو لہذا روز سے اب ایسے آدمی سے ہمارے رشتے داریاں ہوتی، تعلق ہے میرا بھائی بند ہے نا، کہ بھائی بند جب اسلام کا پابند ہے، کون سی ہماری رشتے داری اس سے؟ اصل رشتے داری ایمان کی رشتے داری۔ لیکن آج ہم نے جو ہے نا ایمانی رشتہ چھوڑ دیا، ہاں یہ مہمان ہے تو میرا بھائی ہے، ماچھی ہے تو میرا بھائی، سب چھوڑو نا یار، مومن ہے کہ نہیں یہ دیکھو ذرا، مومن ہے تو اپنا بھائی۔ لیکن یہاں یہ بھی چلتا نا، یہ بہت سارے لوگ یہ یو پی کا ہے تو اپنا بھائی نہیں، اپنا گجراتی ہونا چاہیے، یہ بہاری ہے تو نہیں، غریب نواز وہاں سے چل کے ہندوستان آئے تھے، سمجھے نا۔ تو جہاں اللہ نے جس کا رزق لکھا وہ پہنچنا، کھا رہا پھر اس میں کسی کا کچھ وہ نہیں، سمجھے نا۔ اللہ نے جس کا رزق جہاں لکھا وہ کھائے گا پیے گا، سوچے بات نا، اس میں کسی کی کوئی یہ نہیں۔ ہماری یہ شان نہیں، پوری دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی بھی مسلمان ہے ایمان والا، وہ ہمارا بھائی، ہمیں یہ ملک کی اس کی کوئی تفریق نہیں، کہیں بھی رہنے والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہے، آقا کا غلام ہو، اپنا بھائی، سمجھے بات نا۔ لہذا بھائی اسے مجبور کرے کسی بھی طرح روزہ رکھنے کے لیے۔ ہاں بالکل ظاہر سی بات ہے، مسجد میں نماز پڑھیں گے اس کا ثواب الگ ہے، امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے ثواب الگ، اور پیچھے جائیں گے الگ، اور پیچھے جائیں گے الگ۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کی رحمت ڈائریکٹ امام پر برستی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ڈائریکٹ امام پر برستی ہے، پھر جو امام سے قریب ہوتا جاتا ہے اس کو اللہ کی رحمت ملتی جاتی ہے، یہ پھر دایاں پھر بایاں پھر دایاں پھر بایاں پھر پیچھے پھر دایاں، اس طرح کر کے پیچھے۔ لیکن ہمیں ثواب سے کیا غرض، ہم تو اپنے مطلب کی نماز پڑھتے ہیں، اپنی خواہش کی نماز پڑھتے ہیں، لوگ پہلے آ جائیں گے لیکن دیوار کے ٹیک لگا کے بیٹھے رہیں گے۔ عشاء میں بھی دیکھو نا، اندر سب خالی، وہاں بیٹھا کوئی، وہاں بیٹھا کوئی، اپنے من کی نماز پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ پہلی صف میں ثواب کیا ہے تو آپس میں تم قرآن دازی کرو کہ جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں آئے گا، کا نام نکالو گے۔ لیکن کہاں ہمیں ثواب؟ ہاں کہیں سیل نکالے گا تو وہاں دوڑے جائے، یہاں سیل لگا ہے، پھر دو چار دوستوں کو فون کرے یہاں سیل لگا ہے، بہت سستی چیز ملے، ارے بھائی یہاں بھی سیل ہے، رمضان کا مہینہ سیل ہی ہے، سمجھے نا، سب نیکیوں کا، آؤ ذرا، سمجھے نا، کوشش کرے سب چیزیں۔ دیکھیے اب اس میں زکوٰۃ کے لیے اور بھی چیزیں جیسے آئیں گی، مان لیجیے 50 کا بھی مالک ہے جس پر زکوٰۃ ہے ہی، سمجھ بات ہے، کیوں؟ جب وہ دے گا، جب وہ ادا کرے گا ایک الگ چیز ہے، لیکن ابھی اس کے پاس کیش ہے تو اس کو دینا، لیکن سال گزر چکا ہوتا، سمجھ بات نا، ورنہ وہ کیا ہے، اگر اس کو دے دیا کچھ نہیں تو زکوٰۃ نہیں دے گا، لیکن ابھی اس کے پاس ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہی ہوگا۔ یہ کون گارنٹی دے گا کہ مطلب وہ جس کو مل گیا ہے بعد میں وہ دیتا رہے گا پیسے؟ کو آپ گارنٹی دیتے ہو؟ ارے بھائی 25 لوگ ہیں، 25 لوگوں نے مل کر کے 25,000 اکٹھا کیا، جس کا نام نکلا اس کے بعد وہ ایک لے کے چلا گیا،
تو وہ 25-24 مہینے پیسہ دے گا، یہ کوئی گارنٹی لیتا ہے؟ لہذا شریعت ایسی جگہ جہاں جھگڑے کا باعث ہو اسے منع کرتی، لہذا اگرچہ یہ اعتبار یقین والا معاملہ ہو لیکن ایسی جگہ پر بھی یہ بناتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ مان لو نہیں دے گا تو کیا کرو گے؟ لڑائی جھگڑے تو ہوگی، کیا ہوگا؟ لہذا ایسی بھی جگہ سے بچنا ہی چاہیے۔ ویسے ایسا ہوتا ہے کہ 50,000 کا نام کا بھی پیسے نہیں بھرتے، اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلمان ہیں، غیر ہیں، کون ہے سب نہیں، جب مسلمان کا بھی پتہ ظاہر سی بات کسی نہ کسی کا لاس تو ہوگا نا، کسی نہ کسی کا کچھ تو ہوگا ہی نا۔ ہوتا ہے لاسٹ میں سب کو دے دیتا ہے، وہ جو اونر ہوتا ہے نا، ہاں وہ لاسٹ میں سب کو دے دیتا ہے، ایسا بولتے ہیں، لیکن کتنی بار تو پھر دیکھو ایسا نہ ہو کہ چھوٹی مچھلی لگا کے بڑی مچھلی کا شکار کرنا ہو، تھوڑے پیسے دے کر بڑا گھپلا کر دینا ہو۔ یہاں آج سے کئی سالوں پہلے ایک گرین وے کر کے ایک کمپنی لے کر ایک بندہ آیا تھا، داڑھی رکھے یہ وہ سب کو کر رہا تھا، سمجھے نا، اسے لاکھوں روپے اس میں لگایا، میں نے کہا یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، جو مجھ سے مسئلہ پوچھتا نا میں نے کہا نہیں جائز نہیں کرنا۔ وہ بھائی صاحب گرم ہو گئے میرے پر روم میں آ کے، مجھے بولا حضرت آپ خود نہیں لے رہے دوسرے کے، میں نے کہا سنو بھائی جو مجھے صحیح سمجھ میں آیا جو شریعت کے اعتبار سے میں بتا دیا، باقی مرضی۔ کہا حضرت اس میں فتویٰ فلاں صاحب کا یہ، میں نے کہا فتویٰ کس کے لیے؟ اس چیز کے لیے؟ میں نے کہا یہ لینے کے لیے فتویٰ ہے، سمجھے بتنا؟ میں نے کہا جو مجھے سمجھ میں آیا میں بتاؤں گا، بولے آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ کٹ گئے، آپ نے مسئلہ یہ بتایا۔ میں نے کہا جو صحیح ہے وہ صحیح رہے گا، کل جا چند ماہ نہیں گزرتے وہ پارٹی اٹھ گئی، آج یہ بیچارہ مجھ چھپائے گھٹتا ہے، سمجھے نا۔ اس لیے چھوٹی مچھلی کو لگا کے بڑی مچھلی کا شکار کر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، سمجھے نا۔ لالچ بری بلا ہے، بندر والا واقعہ سنایا تھا نا، ایک گاؤں میں بندر ایک شخص آیا، بہت بندر تھے، آ کر کے اس نے اس کے ساتھ ایک اس کا اسسٹنٹ تھا، آگے گاؤں والے کو بولا تھا ایک بندر کے 10 روپے۔ گاؤں والے نے 10 روپے میں پکڑا، سارے بندر لائے، جب دیکھا بندر کم ہو کہا ایک بندر پہ اب 20 روپے، لوگ پکڑے ڈھونڈنے 20 روپے، اس کے بعد کہا ایک بندر کے 30 روپے، سمجھے نا۔ اب فٹافٹ لوگ دیکھے نا بندر نہیں مل رہے تھے، اس کا جو مالک تھا وہ تو کسی کام سے شہر چلا گیا، جب چلا گیا نا تو اسسٹنٹ، کیونکہ سارے پنجرے میں بندر بند کر کے رکھا تھا، تو اسسٹنٹ نے کہا ایک کام کرو، میرے سیٹ نے جو کہا ہے نا کہ 30 روپیہ میں خریدوں گا، ایک کام کرو تم مجھ سے 25 روپے میں بندر لے لو، اور میرا سیٹ جب آئے گا اس سے آرام سے 30 روپے بیچ لے، 5 روپے نفع ملے۔ سمجھ ہاں یار یہ اچھا رہا، فٹافٹ کر کے سمجھے نا اس نے سارے بندر جو 10 میں خریدے تھا تو 25 سے بیچ ڈالا، اور اس کے بعد نہ اسسٹنٹ کا پتا نہ مالک کا پتا، سمجھے نا۔ تو یہ ایسی لالچ کبھی لالچ میں نا، آج بہت سارے آپ دیکھیں شیئر مارکیٹ میں اس میں کیوں لالچ میں تو چلے جاتے، لالچ میں اللہ نے جو دیا ہے اسی پر راضی رہنا یہ ایمان والے کی نشانی، اسی پر قناعت کرے، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔